आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। माशरे के बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह क्या है? मजहब से दूरी या मजहबी इंतहा पसंदी? और हमारे मसाइल का हल एक मजबूत मईशत में है या मजबूत माशरत में? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आंधी है, तलातुम है, मुसीबत है, बला है, शोले हैं, शरारे हैं, जहन्नुम की हवा है, नफरत का ये मौसम है, तासुब की फिजा है, महशर से बहुत पहले यहाँ हशर बपा है। सब गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और गलत को सही साबित करने के लिए जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत हो रहा है। सीनियर सहाफी हामिद मीर पर जो जानलेवा हमला किया गया वो बहुत गलत है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इसके बाद जो हुआ, जिस तरह मीडिया पर गुफ्तगू में, तनकीद में, तारीफ में मुल्की इदारों का नाम इस्तेमाल किया गया वो भी गलत है। उसकी भी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब सवाल ये है कि किस चीज को कम कहें, किसको गलत कहें, किसकी मजम्मत करें या बस यही सब कुछ करते रहें, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं एक जैसे कि वाकयात आजकल आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि एक माँ बेटे की ख्वाहिश में बेटियों को दरिया में फेंक रही है, कहीं एक माँ गुर्बत में बच्चों को कत्ल कर रही है, कोई ख्वाब में बिशारत के नाम पर बच्चे को दफन कर रहा है, कोई अपने पीर के इशारे पर तंगदस्ती दूर करने के लिए बच्चे के खून से हाथ रंग रहा है और अपनी नापाक और सफाक ख्वाहिशात की तकमील छोटी छोटी बच्चियों की असमत दरी करके कर रहा है। हविस के नाम पर, ख्वाहिशात के नाम पर, गुर्बत के नाम पर और मोहब्बत के नाम पर ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? सवाल ये है कि मजहब कहाँ है? क्या मजहब हमारी जिंदगियों में है? अगर है तो उसका खौफ, उसके उसूल, उसकी इकदार कहाँ है? और सवाल ये है कि क्या हम एक जवाल पजीर माशरे के फर्द हैं? क्या अब हमें मायूस होकर बैठ जाना चाहिए या अभी भी कोई उम्मीद की किरण बाकी है? प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुमताज मजहबी स्कॉलर हैं बिलाल कुतुब साहब ने। बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब आपका। हमारे साथ मजहबी रहनुमा प्रोग्राम में मौजूद हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक हम लेंगे, गुफ्तगू का आगाज ब्रेक के बाद करेंगे और आपको समा ने आज एक खबर ब्रेक की है, जरा वो फुटेज दिखाएंगे और उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। देख रहे हैं इसमें जो आपको साहब नजर आ रहे हैं, इनका नाम है अलमदार कुरैशी और ये मुजफ्फरगढ़ का हलका है PA 255। और अलमदार कुरैशी जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते थे, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और आपको ये भी बता दें कि ये कौमी असेंबली का वो हलका है जहां से जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं। हमारे रिपोर्टर जिन्होंने आज इस खबर को ब्रेक किया है मोहम्मद शराज हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी जरा मुख्तसरन इनसे इस सूरत हाल के हवाले से मालूम कर लें। जी शराज बताइएगा ये हो क्या रहा था वैसे? जी ऐसा है कि ये इनके इलाके में करमदाद कुरैशी मुजफ्फरगढ़ का इलाका है। वहाँ पर एक शादी में एक महफिल मौसीकी मुनक्किद की गई थी, लेकिन जो ये VIP हजरात हैं, ये MP साहब हैं और इनके एक बहनोई हैं, इसी जो वीडियो में मौजूद हैं। इनके लिए एक अलहदा एक कमरे में इंतजाम किया गया था जिसमें ये रक्स महफिलें हैं ये मुनक्किद हुई थी। उसमें ये जो MP साहब वहाँ पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद शराज जो आपने डिटेल्स बताई हैं इस हवाले से। बिलाल कुतुब साहब, अब ये जो वाकया जो फुटेज अभी देखी है हमने, इसको क्या आप समझते हैं कि किस तनाजुर में लिया जाए? क्या इसको फर्द वाहिद का जाती फेल समझकर इसको छोड़ दें, इस पे बात ना करें, इसका जिक्र ना करें, या फिर ये सोचकर जिक्र करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए कि ये अवामी नुमाइंदा है और इसने अवाम के जो एतमाद है उसको ठेस पहुंचाया है?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تمام دوستوں کی خدمت میں بھی سلام. وعلیکم اور السلام. پارس، پہلے تو میں ایک مقدمہ جو ہے نا اس کو قائم کر دوں کہ سٹینڈرڈ ہونا کیا چاہیے، پھر اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیتا ہوں. کیونکہ میری رائے میں نہ تو یہ نیوز ہے اور نہ یہ بریکنگ نیوز ہے قطعی طور پہ، اور میں اس پہ بالکل پورے اطمینان سے اور کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے، آپ کا اصول یہ ہے کہ حضرت عمر خطاب کا جب وظیفہ بڑھانے کی باری آئی اور دیکھا کہ انہوں نے وظیفہ بڑھانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ نے اور حضرت طلحہ جو ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آپ کا وظیفہ بہت کم ہے اور آپ کی گزر بسر نہیں ہوتی، لیکن تینوں کی یہ جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر خطاب کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ آپ اپنا وظیفہ، جرت نہیں تھی فاتح خیبر کے پاس کہ حضرت عمر سے کہتے کہ آپ اپنا وظیفہ بڑھا لیجئے. آپ ہماری ماں اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کے پاس گئے، سیدہ کے پاس، اور کہا کہ آپ اپنے والد سے کہیے. جب انہوں نے کہا، یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو ایک حاکم امیر المومنین کا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کیا چاہتی ہو بیٹی کہ میں اللہ کے رسول اور اس کے دوست کے نقش قدم پہ نہ چلوں؟ اگر میں نہیں چلوں گا تو میں ان تک کیسے پہنچوں گا؟ میں خدا کو اپنا کیا منہ دکھاؤں گا؟ جنہوں نے خدا کو منہ دکھانا ہے نا، معیار ان کے لیے ہوتے ہیں. ایک عورت جو کہ اپنے بچوں کے لیے دیچکی میں بلا وجہ کا چمچہ پھیر رہی تھی، جھوٹ بچوں کو تسلی دینے کے لیے، اس کے پاس جب حضرت عمر خطاب بیٹھے اور اس عورت سے کہا کہ تو نے اپنا معاملہ عمر تک کیوں نہیں پہنچایا، تو وہ عورت کہتی ہے عمر ظالم ہے، دیکھو میرے بچے بھوک سے سو گئے. تو عمر کہتے ہیں اس عورت سے کہ عمر کو کیسے پتا چلے گا کہ تیرے بچے بھوکے ہیں؟ عورت کہتی ہے عمر خطاب رضی اللہ سے کہ میں نے کہا تھا عمر سے کہ امیر المومنین بنے جو میرا خیال نہیں رکھ سکتا. یہ ہے معیار امیر المومنین اور قیادت کے. لیکن جب ہماری صبح جو ہے وہ میرے بیڈ روم کے اندر شروع ہوگی ناچ اور گانے سے، اور پھر ہم سارا 2 گھنٹے اس قوم کو ناچ اور گانا دکھائیں گے، اور وہ عمرہ کے نہیں شرفا کے بیڈ رومز میں بھی یہی ہو رہا ہوگا. جب انشاءاللہ تعالی اب رمضان آئے گا تو اس میں میں تو اس عمر اور اس ایج گروپ کے لوگوں سے ہوں پارس کہ میں تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ صبح 2 بجے کوئی شخص اٹھے تہجد کے وقت اور وہ ٹیلی ویژن لگا کر دیکھ رہا ہو کہ بلال کتب اس وقت کن لوگوں سے سوال پوچھ کے ان کو قمیضیں اور کرتے انعام دے رہا ہے. میں تصور ہی نہیں کر سکتا. آپ جب گندم نہیں بوئیں گے، چنا بوئیں گے، تو گندم کی آپ کو امید کیوں ہے؟ پھر یہ خبر کیوں ہے؟ وہ معاملات جو میں اپنے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں سوچ نہیں سکتا تھا، اور کبھی جاتے تھے وہاں اور سری پائے کھا کے آ جاتے تھے، اور پھر 2 دن بخار رہتا تھا کیونکہ حیا آتی تھی کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے یا کسی نے دیکھ نہ لیا ہو. اب وہی کام جو ہے وہ اپنی بیٹی، بیٹے، بیوی، ماں کے ساتھ بیٹھ کے، جب میں اپنے بیڈ روم میں، لاؤنج میں بھی نہیں، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہوں اور ہم دکھانے والے ہیں، تو پھر میں انگلی کس پہ اٹھا رہا ہوں؟ آپ نے جو تربیت دی ہے اس کا اب آپ پھل جو ہے وہ یہ کاٹ رہے ہیں. یہ حکمران ہم میں سے ہی ہیں، ہم ہی نے ان کو تربیت دی ہے، یہ ہمارے ہی اسکولوں میں سے پڑھ کے نکلے ہیں. جب ہم نے یہ اعتراض کبھی نہیں کہ ان کے سیلیبس میں قومی ترانہ لکھا ہوا پچھلے صفحے میں جو تھا اب کیوں لکھا ہوا نہیں ہوتا، تو پھر اس ڈانس کے اوپر ایک مردہ قوم جو ہے وہ کیوں اعتراض اور انگلی اٹھا رہی ہے؟ ٹھیک، علامہ امین شہیدی صاحب بالکل صحیح بات کی بلال کتب صاحب نے، اور بہت کچھ ویسے تو غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ پاکستان کے آئین کا حلف اٹھانے والے اگر اس طرح کی حرکتوں میں، اس طرح کی خرابیوں میں ملوث ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں، اور معاشرے پر جو اس کے اثرات پڑیں گے اس سے کیسے بچا جائے؟ اس نظام اور سسٹم کا حصہ ہیں اس وقت، اس کے سر سے پاؤں کے ناخن تک سارے کا سارا نظام کرپٹ ہو چکا ہے. چاہے کسی بھی اس کے رخ کو آپ دیکھیں، یہاں پر حکومتی نظام کرپٹ ہے، فوج کا نظام کرپٹ ہے، پولیس کا نظام کرپٹ ہے، عدلیہ کا نظام کرپٹ ہے، جن اداروں کے ذمے انصاف دینا ہے وہ نظام کرپٹ ہے، جن اداروں کے ذمے مجرم کو پکڑنا ہے وہ نظام کرپٹ ہے. یہاں پر ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پر دین کے نام پر کرپشن اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے. سارے نہیں لیکن بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پر کرپشن ہوتی ہے، اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں. کچھ ادارے ایسے بھی آپ کے سامنے یقیناً آ چکے ہیں اور آپ کے بھی علم میں ہے جہاں پر معصوم بچوں کو ان دینی اداروں کے اندر ان کی عصمتوں کو، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا. آپ کس کس کی بات کریں گی؟ یہاں پر جب سیاستدان اس طرح کے کرپٹ ہوں گے، جب علماء دین اس طرح کے کرپشن کا مظاہرہ کریں گے، رسول پاک کی حدیث کا مفہوم میں بیان کروں گا کہ جب کسی معاشرے کے اندر اس معاشرے کے امراء، اس معاشرے کے ملوک
اس معاشرے کے سیاستدان اور اس معاشرے کے امیر اور دولت مند لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس معاشرے کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے، وہ قابل اصلاح نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ کے معاشرے کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو اپنے لیے انصاف کا مطالبہ کرے وہ مجرم ٹھہرتا ہے، جو کسی بے گناہ کا قتل کرے وہ ہیرو بنتا ہے، ظالم جتنا زیادہ ظلم کرے اتنا زیادہ عزت پاتا ہے، مظلوم جتنا زیادہ انصاف اور عدل کا تقاضا کرے اتنا زیادہ اس کو مزید رگیدا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کو مزید پامال کیا جاتا ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر علم کے نام پر جہالت بڑھتی ہے، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر تعلیم کے ادارے لوگوں کو کرپشن سکھاتے ہیں، تعلیم کے لیے جب بچوں کو آپ اسکولوں میں بھیجتی ہیں تو وہیں پر بچوں کو کرپشن اس طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ کلاسیں نہیں ہوتی اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ کر امتحان دیتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ سب تو ہے، پھر ہونا کیا چاہیے، کیا جائے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اس پورے کرپٹ نظام کی بساط لپیٹ دینی چاہیے اور یہاں پر ایک ایسا نظام آنا چاہیے جہاں پر قانون کی حاکمیت ہو، جہاں پر انصاف کی حاکمیت ہو، جہاں پر چور دروازوں سے لوگ آ کر انصاف کا قتل نہ کر سکیں اور جو مجرم ہے چاہے جتنا بھی با اثر ہو اس کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر سکیں اور جو مظلوم ہے چاہے وہ جتنا بھی غریب ہو علامہ صاحب آپ کوئی بھی نظام لے آئیں، لوگ تو یہی ہیں نا، انہی لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، علامہ طاہر اشرفی صاحب سے بھی ذرا اسی پر میں کامنٹ لے لوں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، ایک آپ سے بھی میں رائے لینا چاہ رہی ہوں اس فوٹیج پر جو سما نے دکھائی ہے، یہ رقص و سرور کی جو محفل ہے، اب کوئی اسے انتہا پسندی کی نظر سے دیکھے گا، کوئی اس کو ماڈرنزم کے آئینے میں دیکھے گا، کوئی اسے ذاتی فعل کہہ کر کہے گا چھوڑ دو، جان چھڑائے گا۔ سوال یہ ہے آپ کے خیال میں کس اینگل سے اس کو سامنے رکھا جائے؟ اور ابھی جو بلال قطب صاحب نے ایک بات کی کہ ہم دکھا رہے ہیں، تو کیا میڈیا یہ دکھا کر غلط کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس سے آپ نے آغاز کیا تھا، کل جو ایک حادثہ ہوا حامد میر صاحب کا، انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ کوئی انسان اس فعل کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی حمایت کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پھر جو کچھ ہوا اور آج تک ہم الجھے بجائے اس کے ہم فوکس کرتے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فوٹو لگائی DGISI کی اور ہم نے بغیر سوچے سمجھے شروع ہو گئے، جو ہمارے دل میں آیا ہم نے خوب اپنا غصہ غبار نکالا۔ ہم تو اپنا غصہ غبار نکال رہے تھے، دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ جو آپ نے ابھی دکھایا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ صبح 7 بجے یا 8 بجے سے جو مارننگ شو ہوتے ہیں، کیا یہ سارا کچھ ان میں لائیو لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ یہ MPA صاحب، MNA صاحب اس لیے برے کہلائیں گے کہ یہ عوامی نمائندہ ہے، لیکن وہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ جو کچھ پروموشن ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اسی میں آج جس توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کے اندر اس قوم کو ڈال دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے کہ جو قل ہو اللہ اور الحمد اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ ناس تک جن کو نہیں آتی ہے، اور وہ میرے مسئلوں کا حل بتا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے مسئلوں کا حل بتا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے کہ ہم سب کا، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں، ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بجائے دوسروں کی اصلاح کرنے نکلے ہیں، جبکہ ہمیں خود اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے۔ اب خود احتسابی جب تک پیدا نہیں ہوگی، یہاں کوئی عطا ترک نہیں آئے گا۔ اگرچہ علماء کرام میرے پہ فتوی بازی شروع کر دیں گے کہ عطا ترک کا نام، میں کہتا ہوں ہلاکو لے آؤ بھائی، کوئی لے آؤ۔ جو اس ملک کو اب ضرورت ہے یہاں پر ایک ایسا قانون آئے اور اس قانون کی بالادستی ہو کہ جہاں مجرم کو سزا ملے اور انصاف ملے۔ مظلوم جو ہے اس کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ آج تو سارے ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آج تو سارے طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب، قوانین تو پہلے بھی ہیں، جو نافذ کریں گے وہ لوگ کوئی نئے تھوڑی ہیں، وہی لوگ ہیں، انہوں نے ہی کرنا ہے۔ کیسے امید رکھیں ہم ان سے؟ دیکھیے، میں نے جو خود احتسابی کی بات کی، یہ میری بات نہیں ہے، نہیں، اس کے لیے لوگ امپورٹ کریں پھر ہم۔ دیکھیے، جب تک آپ خود احتسابی کی طرف نہیں جائیں گے، یہ تو قرآن کا حکم ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، رب بھی ہمیں نہیں بدلے گا۔ رب نے ہمیں بڑے موقع دیے ہیں، یہ ہم تباہی سے آگے چلے گئے ہیں،
دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوتی تھی. دور جاہلیت میں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہو. میں پنجاب کا ایک علاقہ ہے جہاں پر 2.5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو قتل کر دیا گیا. کوئی پولیس والا بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں بڑی ترقی ہے جی، ہم بڑے عروج پہ جا رہے ہیں، ڈالر نیچے آ گیا ہے. آپ نے بڑی اچھی طرف یہ توجہ دلائی ہے. بلال قطب صاحب کسی پہ 2-3 چیزیں ایک چھوٹا سا جملہ بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. دونوں میرے استادوں نے بہت ہی خوبصورت بات کی اور بات کا سارا لب لباب یہی ہے. میرا ایک اور سوال ہے چھوٹا سا، اور میں صرف سوال ہی اٹھا سکتا ہوں، میرے پاس تو آپ کے سوالوں کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، مانتا ہوں کہ جب 5 سال کی بچی کا ریپ ہوا اور وہ لاہور کے پہنچی اور آج تک اس کے قاتلوں کا سراغ نہیں مل سکا، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ٹریجڈی نہیں ہے. میرے خیال میں ٹریجڈی یہ ہے کہ جب وہ بچی ریپ ہوئی اسی وقت ساتھ ایک 5 سٹار ہوٹل کے اندر کیٹ واک ہو رہی تھی، اور اس میں جو ڈانس آپ نے دکھایا اس سے زیادہ والہانہ ڈانس ہو رہا تھا، اور اس میں جو آپ نے مہمان دکھائے ان سے زیادہ معتبر مہمان بیٹھے ہوئے تھے. اگر وہ وہاں پہ عزت دار ہیں تو یہاں پہ یہ بے عزت کیوں ہے؟ یہ معاشرہ جس طرح ختم ہو چکا ہے، اور جو میرا آپ کا بھی حصہ ہے اس معاشرے کو ختم کرنے میں. ادب کے ساتھ یہ بات 1 منٹ صرف لوں گا. دیکھیے میں اپنی کالج کے زمانے میں فیض پڑھا کرتا تھا کنز کی توپ کے اوپر بیٹھ کے کہ جب لب آزاد ہوں گے تو پتہ نہیں ہم کیا کہیں گے. جب لب آزاد کر دیے تو لبوں کے آزاد ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے ہاں انٹلیکچول ہی کرپٹ ہو چکا ہوا ہے. جس معاشرے میں سوچنے سمجھنے والا شخص بک چکا ہو، اس معاشرے سے آپ کیا چاہتی ہیں کہ کوئی بہتری نکلے؟ ابھی پچھلے دنوں ایک مجلس میں 70 سال کی ایک پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ قطب صاحب آپ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں حل بتائیے. یہ کوئی MBA کی کلاس ہے کہ کیپسول ہو حل ہو؟ میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کو میں حل بتاؤں گا لیکن خدا کی قسم آپ اس کو مانیں گی؟ آپ مانیں گی نہیں. حل یہ ہے کہ آپ گھر جائیے 2 لیٹر پیٹرول پیجئے، قبلہ رخ بیٹھیے اور اپنے منہ کو کھول کے ماچس کی تیلی چلائیے، کیونکہ آپ ویسٹیج ہیں. آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ حل کیا ہے تو آپ نے 70 سال جو تعلیم دی لڑکیوں اور لڑکوں کو، آپ نے جو ان کو ویسٹ کیا، اس کا آخر اکاؤنٹیبل کون ہے؟ آج کے زمانے میں ہم حل تو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جو نظام ہم نے پیدا کیا ہے، جو ہم نے بویا تھا، ہم نے اس کے اوپر کبھی سوال نہیں کیا. ہم نے کبھی سوال نہیں کیا کہ ہمارے اسکول کے نظام کو 30 سال ہو گئے جس کو پرائیویٹائز کرنے کے بعد اس کو ہائی جیک کر لیا گیا، اور اس نظام میں سے ہم نے سیدہ خدیجہ کو نکال دیا، فاطمہ جنہ کو نکال دیا، قومی ترانے کو نکال دیا. اس کے بعد ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ وہ مورل سیکھیں. بھائی نظام کسی موٹیو کے تحت چلتا ہے. نظام 2 طرح سے آ سکتا ہے، یا وہ آپ کو نیشنلزم نظام دیتی ہے، آپ نے قومی ترانہ نکال دیا، یا آپ کو تھیولوجی، آپ کا دین اور مذہب آپ کو کوئی نظام دے سکتا ہے. آپ نے سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ کو بھی نکال دیا. جب آپ کا موٹیو ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہاں کوئی قدر، کوئی ویلیو پیدا ہو. قدر اور ویلیو سے مراد ہوتی ہے صحیح اور غلط کو تقسیم کرنے کی ایک کیپیسٹی ہونا. جب ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے میں ایک کیپیسٹی ہو تو پھر غلط اور صحیح میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ فیصلہ کریں کہ رمضان میں ہم نے کس طرح کیا کیا چیزیں بیچنی ہیں اور کون ڈانس دیکھے اور کون ڈانس نہ دیکھے. یہی چیز 5 سٹار میں ہوتی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں، یہی چیز 2 سٹار میں ہوتی ہے تو پھر ہمیں اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ دوہرا معیار یہی ہے. لیکن جو واقعات کی طرف ابھی اشارہ کیا علامہ طاہر اشرفی صاحب نے، علامہ امین شہیدی صاحب، ابھی 1 ہفتے کی کچھ میں واقعات آپ کو بتاتی ہوں. یقیناً آپ سب کے علم میں وہ ہوں گے کہ ایک شخص نے اپنے 3 بھانجوں کو قتل کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک بچے کی بچت ہو گئی. اب وہ کسی فقیر کے کہنے، وہ پیر فقیر کے کہنے پہ کیا یا بچوں کی خالہ سے شادی کے سلسلے میں کیا. اب ایک اور واقعہ یہ ہے کہ وہ 2 لوگ گرفتار کیے گئے، مردہ بچوں کا گوشت کھاتے تھے اور اپنے بھی بچوں کو کھا گئے. پھر ایک شخص نے پیر فقیر کے کہنے پر اپنے ہی گھر میں سرنگ کھود دی خزانے کے لیے اور اپنی ہی قبر بنا لی. تو بات وہی ہے کہ یہ واقعات 1 ہفتے کے ہیں. یہ واقعات ان جرائم سے ہٹ کے ہیں جو کہ روز روز ہوتے ہیں. تو بات وہی آ گئی نا کہ کیا ہم کس دور میں سانس لے رہے ہیں؟ ترقی سے، تعلیم سے کچھ نہیں سیکھا ہم نے؟ کیا وقت رک گیا ہے ہمارے لیے؟ ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمیں جس طرح کے لیڈرز ملے، جس طرح کے رہنما ملے، وہ رہنماؤں کی شکلوں میں سب سے بڑے راہزن تھے. جس طرح کے ہمیں مربی ملے، وہ مربی کی شکل میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے تخریب کار تھے. انہوں نے ہماری پوری قوم کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. ہمارے سیاستدان ہوں
یا کوئی اور لیڈر، ان لیڈرز نے ہمارے اندر قدروں کو پیدا کرنے کی جگہ ہمارے اندر کرپشن پیدا کیا ہے. اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ جب آپ کے تعلیم کے نظام کی بنیاد ہی کرپشن پر قائم ہو تو اس کے بعد اس کرپٹ نظام سے تعلیم یافتہ ہو کر جو لڑکا نکلے گا، جو بندہ نکلے گا، وہ معاشرے کے اندر کیا انصاف کا بول بالا کرے گا یا کرپشن کو رواج دے گا؟ جس نظام کے اداروں کے اندر کرپشن کے علاوہ کسی کو انصاف کی رتی بر امید نہیں ہو سکتی، وہاں پر آپ اگر یہ توقع رکھیں کہ لوگوں کو انصاف ملے گا تو وہ کیسے ملے گا؟ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ جس معاشرے کے اندر آپ کے امراء، آپ کے دولت مند، آپ کے صاحب حیثیت، آپ کے سیاستدان، آپ کے علماء کرپٹ ہو جائیں، وہاں پر پھر خیر کی توقع ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے. مولا امیر المومنین علی طالب سے منسوب قول ہے کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. حکومتیں کفر سے قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم سے نہیں رہ سکتی. اس وقت معاشرہ اگر آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو ویسٹ کے اندر کفر ہے، لیکن چونکہ معاشرے کے اندر ایک قانون ہے، قانون کی حاکمیت ہے اور وہاں پر انہوں نے ان قدروں کو زندہ رکھا ہے، اس لیے کفر کے باوجود وہ حکومتیں نشو و نما پا رہی ہیں، اگرچہ اسلام کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کھوکھلا پن بہت زیادہ ہے، اپنی شناخت وہ کھو چکے ہیں، لیکن ایک نظام موجود ہے جہاں پر کم از کم ایک غریب کو اس کا انصاف ملتا ہے. لیکن آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ گلگت بلتستان میں دیکھیے، وہاں پر آٹے کی قیمتوں کو دگنا کر دیا گیا تاکہ آئندہ آنے والے انتخابات میں سوال ہم یہ اٹھا رہے ہیں جو آپ نے کہا علامہ طاہر اشرفی صاحب، دیکھیں ہمارے یہاں اتنی ضعیف الاعتقادی کیوں ہے، ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ کہ میں اس پہ چاہوں گی ذرا کامنٹ کریں کہ یہ جو پیروں فقیروں کی عجیب و غریب باتیں ہیں اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، اس پہ ہم عمل کر لیتے ہیں. کیوں اتنی کمزوری ہے؟ کس چیز کی کمزوری ہے یہ ہمارے اندر؟ بلال قطب صاحب تھوڑا سا ٹائم ہمارے ہاں غربت ہے، ایک ہمارے ہاں غربت ہے، دوسرا جہالت ہے، تیسرا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں تیزی اس لیے آئی کہ جب میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے استخارہ بھی کر دوں گا اور پھونک مار کے آپ کے سر کی درد بھی ٹھیک کروں گا تو مجھے تو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ بڑا معتبر آدمی ہے جو اتنی معتبر جگہ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے. یہ بات سمجھانے کی بات تھی. یہاں پر آ کے میں سمجھتا ہوں دینی طبقے نے بھی بہت بڑی زیادتی کی ہے. اسے بتانا چاہیے تھا کہ اللہ کے علاوہ تجھے کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تیری مشکلیں کوئی حل نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ تجھے بیٹا یا بیٹی کوئی نہیں دے سکتا. یہ بات ہم نے نہیں بتائی کیونکہ اگر ہم یہ بتاتے تو ہمارے اپنے تعویذ نہیں بکتے، ہماری اپنی بھوک نہیں بکتی. وہ جو 10 روپے یا 20 روپے میں نے الگ گلے کے لیے رکھے ہوئے ہیں جس کی میں پھونک مار کے اگر میں اسے یہ بتاتا کہ تو اشرف المخلوقات ہے اور تو اپنے رب سے جب اپنا تعلق مضبوط کر لے گا تیرے اوپر کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا، اور تو اگر صبح اور شام جو ہے سورت ناس اور سورت فلک پڑھے گا، سورت فاتحہ پڑھے گا، تیرے پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی. یہ میں نے نہیں بتایا اس لیے کہ میرا معاش اس سے وابستہ ہو گیا، میرا معاش اس سے. یہ بلال قطب صاحب ہیں، آپ ہیں، پوچھئے نا کہ پروڈیوسروں سے پوچھئے کہ کتنے عاملوں کے سارے دن فون آتے ہیں کہ ایک پروگرام میں ہمیں بلا لیجئے. یہ اور میں نے خود دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے میرے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کی روح آ گئی ہے معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے. وہ اگر اتنا ہی یہ ہمارے مسئلے حل کر سکتے ہوتے تو یہ میرے 500 یا 1000 پہ کیوں بیٹھے ہوتے؟ بلال قطب صاحب آپ اپنی بات بھی کیجئے، لیکن میں ایک سوال بھی آپ سے کر لوں کہ یہ بھی بتا دیں کہ کیا پھر ان باتوں کے بعد یہ سمجھا جائے کہ جو اس وقت معاشرہ جو ہے وہ غیر معمولی حالات میں، دیکھیں مساجد ہمارے یہاں آباد ہیں، امام بارگاہیں ہمارے یہاں ہیں، اور جو دینی محافل ہیں وہ بھی کثرت سے ہو رہی ہیں، پھر اور عالم ہمارا یہ ہے کہ شارٹ کٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ پیروں کے فقیروں کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں. تو ایک سیکنڈ میں دیتی ہوں بالکل. تو بلال قطب صاحب کیا رکوع اور سجود اور ہماری جو دعائیں ہیں اور ہماری دعاؤں کی قبولیت سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے؟ دیکھو پارس، اس میں اتنی یہ سادہ بات نہیں ہے،
اور اس کا کوئی ایک جو جواب ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں اس کا دے سکوں. میں اس پہ کئی اینگل سے دیکھوں گا. پہلی بات کہوں گا کہ میں اس بات سے انتہائی، کیونکہ میرے دونوں استاد بیٹھے ہیں، میں ان کی اجازت سے بات کہوں گا کہ ہمارے علماء جب اچھی بات بتائیں گے تو ہمارے علماء کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے اس وقت کہ وہ جب ممبر سے بات کریں تو لوگ جو ہے وہ ان کی بات پہ یقین کر لیں. یہ ایک ویکیوم ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو بھی بڑی اچھی طرح علم ہے اور ہم نے بھی وہ دیکھا کہ ایک جو جعلی سا عامل تھا اس کو ایک چینل نے ایکسپوز کیا اور ایکسپوز کرنے کے بعد اس کی وہ ویڈیو بھی دکھائی کہ وہ عورتیں کس طرح لے کر آتا ہے اور عورتوں کو سکھاتا ہے کہ تم پہ جن آئے گا. پھر وہ کہتا ہے کہ مارننگ شوز جو ہیں وہ اسی طرح میں اٹھاتا ہوں. جب وہ یہ سب کر رہا تھا اور اس کو دکھا دیا رات کو 10 اور 11 بجے کے درمیان، صبح اس کے پاس 3000 عورت پہنچی ہوئی تھی پھر تعویذ لینے کے لیے. یہ معاشرہ بھی تو پھر اسی طرح کا بے غیرت اور بے شرم ہو چکا ہے نا. پھر معاملہ صرف ایک طرف کا نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہ یہودیوں نے آپ کو 2 چیزیں کروسیڈ وارز کے بعد تحفتاً دی تھیں. ایک تحفہ تھا آپ کا بینکنگ کا نظام، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی کسی سے سود نہیں لیتا تو صرف وہ یہودی ہے جو یہودی سے سود نہیں لیتا. انہوں نے آپ کے ٹوٹل نظام میں وہ انداز ڈالا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں ہیں. مصیبت صرف یہ نہیں ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے وہ علماء پیدا کر لیے جو اس نظام کو حلال کرنے کے چکر میں، کیونکہ ان کو 30 لاکھ روپے مہینہ مل رہا ہے، وہ ایک ویکیوم ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے آپ ہی میسنری دی. فری میسنری میں زائچے دیے اور ٹیروز دیے. یہ ٹیرو کارڈز اور زائچے اتنے زیادہ پاپولر جب نہیں تھے تو ان کے پیچھے شیطانوں کی شکلیں بنی ہوتی تھی. جب ہم ان کو لے کر آئے پچھلے 10 سال کے عرصے میں میڈیا کے اوپر، تو ہم نے شیطانوں کی شکل کو کارٹونز میں بدل دیا. اب مصیبت یہ نہیں ہے کہ وہ زائچہ بناتی ہے کوئی عورت یا بناتا ہے کوئی، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں کہتا ہوں شراب پیو. میں نے تو معیار کو اپنے گرا دیا ہے بالکل. میں کہتا ہوں بھائی شراب پیو، شراب کو زمزم نہ کہو. وہ جب زائچہ بناتے ہیں ایک کافرانہ کام، ایک ایسا کام جس سے میرے محمد نے منع کیا ہے، وہ کام کرنے کے بعد وہ عورت اور وہ آدمی جو آپ کو حل بتاتا ہے وہ کہتا ہے سورہ اخلاص پڑھیے انشاءاللہ آپ کا ستارہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو کنفیوژن ہے، یہ فیوژن آف تھاٹ جو ہے، یہ کردار سازی آپ کی آئندہ بھی نہیں ہونے دی گی، کیونکہ آپ کی خیال سازی کرپٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے، اس ویکیوم کو فل کس نے کرنا ہے؟ پہلی بات وہ حکمرانوں نے کرنا ہے. دوسرا کس نے کرنا ہے؟ وہ علماء نے کرنا ہے. تیسرا کس نے کرنا ہے؟ وہ انسٹیٹیوشنز اور اداروں نے کرنا ہے. اداروں نے کرنا ہے استادوں اور سلیبس کے زور پہ. علماء نے کرنا ہے ممبر کی طاقت سے، ایمانداری سے اور علم کے زور پہ. حکمرانوں نے کرنا ہے کردار سازی اور اپنے ذاتی کردار کی بنیاد پہ. جب تینوں ادارے نہ ہیں تو پھر قومیں ویسٹیج میں چلی جاتی ہیں، پھر یہ واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. ٹھیک. علامہ امین شہیدی صاحب دیکھیے ایک سیکنڈ اگر مجھے دے دیں. جی پلیز بات کیجئے. بالکل جو بلال بھائی نے کہا، میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہمارا نعت پڑھنے والا جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنی ہے وہ اپنا ریٹ طے کر رہا ہوگا، اور جس نے آ کے مجھے دین کی بات بتانی ہے وہ اپنا ریٹ طے کر کے آئے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ مجھے آپ ویلے بھی دیں گے اور مجھے آپ جناب فلاں 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 میری ریکوائرمنٹ بھی پوری کریں گے، تو پھر اس مقرر اور اس ذاکر کی بات میں اثر نہیں ہوگا، اس مبلغ کی بات میں اثر نہیں ہوگا. لیکن عوام کا بھی ایک طرف یہ تنزلی ہے، دوسری طرف عوام ہے. ان کو وہ لوگ پسند آتے ہیں کہ جو دین اسلام کو ان کی مرضی کے مطابق ڈھال کر پیش کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم سب نام کے مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اس لیے مسلمان ہیں. دین اسلام تو کہیں دور کھڑا رو رہا ہے کہ اس کے پر کیا کچھ یہاں ہو رہا ہے، اور ہر فرد اپنی سوچ کو اپنے مسلمان کو تو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دیں. پہلے یہ بتائیں کیا ہم انسانی تقاضوں پر بھی پورے اتر رہے ہیں؟ مجھے کسی نے کہا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں نے کہا خدا کا واسطہ اسے انسانی جمہوریہ پاکستان بنا لو. اگر یہ انسانی جمہوریہ بن جائے گا، یہاں انسانیت کا احترام شروع ہو جائے گا، یہاں پر کوئی اللہ کے بندوں اللہ کا خوف آ جائے گا اور بندوں پہ رحم آ جائے گا، کیونکہ اللہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا.
ہم سب بے رحم بن چکے ہیں، بے حس بن چکے ہیں. یہ علامہ امین شہیدی صاحب، میں ایک جملہ اس پہ ڈاکٹر ایک جملہ صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. جو طاہر اشرفی نے بات کی بالکل اس کو بڑھاتے ہوئے، دیکھیے وہ جو نعت پڑھنے والا زلجنا بن کے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر میں کسی اہل تشیع کا زلجنا دیکھوں تو اس کے اوپر مجھے بڑا اعتراض ہے. میں نعت پڑھنے والے کو آج وہی سمجھتا ہوں جو کہ میں اپنی جوانی میں میوزک بجاتا تھا پیسے کمانے کے لیے. آج نعت پڑھی جاتی ہے صرف پیسے کمانے کے لیے، یہ عشق رسول میں نہیں پڑھی جاتی. 10-10 لاکھ روپیہ ایک رات کا جب آپ لیں گے تو پھر میوزک گروپ کوئی کیوں بنائے گا؟ پھر نعت کے گروپ لوگ بنائیں گے. معاملہ یہ ہے کہ اس کی کرپشن کی وجہ صرف ایک ہے، اور میں یہ ادب سے اپنی دانش سے اور اپنے ذمہ پہ کہہ رہا ہوں، اس کا وجہ صرف پیسہ ہے. کیونکہ ہر وہ چیز جو مذہبی رنگ اختیار کر گئی ہے اس کے پیچھے اربوں روپیہ شامل ہے، یا ڈونیشن کی صورت میں یا ایڈ کی صورت میں یا کسی صورت میں لے لیں. اس لیے ہم نے لکھنؤ کے انداز میں اور مذہب کے انداز میں کوئی فرق نہیں چھوڑا. یہ وہ کردار کشی ہے جو کہ مذہبی رنگ کو استعمال کر کے ہم نے مال کم کر دی. اب اگر مال حلال نہیں ہوگا، تقویٰ مزاج نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں اعتراض کس بات پہ ہونا چاہیے؟ پھر یہ اسی طرح چلے گا. اور یہ اس کی جو وجہ ہے نا وہ معاشی نظر آتی ہے. بریک لینا ہے، لیکن امین شہیدی صاحب پہلے یہ بتا دیں کہ باقی دنیا سے ہم الگ کیوں ہیں؟ معاشرہ ہمارا تہذیب سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ کہا جاتا ہے سائنسی ترقی کا دور ہے، اپنے عروج پر ہے. یہ لوگ زندگی جو ہے وہ اس کے راز تلاش کر رہے ہیں، اور ہم زندگی کو زندہ دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، اس کو دفن کر رہے ہیں. تو کیوں ہے باقی دنیا سے الگ ہم؟ کب سمجھ آئے گی ہمیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں جتنی خرابیاں ہیں انہی کی وجہ سے جہالتیں پروان چڑھ رہی ہیں. ابھی دونوں بزرگواروں نے بڑے اچھے نکات بیان اور برائیوں کی نشاندہی کی، لیکن یہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر دین کے حوالے سے دین کی ترویج کرتے ہوئے کوئی بندہ پیسہ کماتا ہے تو یہ اگرچہ برائی ہے، لیکن ایک میوزک اور بدماشی اور بدکاری کے اڈے کو چلا کے جو پیسہ کماتا ہے اس کی نسبت یہ فرشتہ ہے. لہٰذا ان دونوں کو آپ کمپیر آپس میں نہ کریں. اس سے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اگرچہ اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا کہ نعت پڑھے کوئی شخص، مجلس پڑھے کوئی شخص، ذاکری کرے کوئی شخص، تبلیغ کرے اور اس کے لیے پیسے پہلے سے طے کر کے جائے، یہ غلط کام ہے، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر بدکاری کے اڈے ہوں، جوئے کے اڈے ہوں، ناچ گانے کے اڈے ہوں، اس کو اس سے کمپیر کر کے یہ کہنا کہ دونوں برابر ہیں، یہ میرا بہت بڑی زیادتی ہے. ان کو الگ الگ کرنا چاہیے. پہلی بات شروع کروں گی دوبارہ، میں پلیز ایک بریک لے لوں. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا بات کریں گے کہ کیا مذہب میں اصلاحات کی گنجائش ہے، مذہب اجازت دیتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کریں گے کہ جس بگاڑ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس انتشار کی بات کر رہے ہیں، پیسہ تو وجہ ہے، لیکن کیا مذہب سے دوری اور مذہبی انتہا پسندی بھی اس کی وجوہات میں شامل ہیں؟ دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. امین شہیدی صاحب، جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ انتشار اور معاشرے میں بگاڑ کی وجہ مذہب سے دوری ہے یا مذہبی انتہا پسندی ہے، اور یہ بھی کلیئر کیجئے گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اشرافیہ یا عوام؟ یہ مختلف طبقات ہیں جن کے ذمے اس تمام تر صورتحال کو آپ ڈال سکتی ہیں. عمرا بھی ہیں، یعنی آپ کے حکمران طبقہ بھی، اور آپ کے علماء بھی ہیں، آپ کے سیاستدان بھی ہیں. آپ ذرا غور سے اپنے معاشرے کو دیکھیے، اپنی 1.5 انچ کی مسجد کو بچانے کے لیے کتنی قانون سازیوں پر زور دیا جاتا ہے. آپ دیکھتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا کر کے دوسروں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے قانون سازیوں پر کتنا زور دیا جاتا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی جو صورتحال دہشت گردوں کی ہو رہی ہے، دہشت گردی کی ہو رہی ہے، ان کو فروغ دینے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو پوری طرح سے اپنی توانائیاں اس پر خرچ کر رہے ہیں. لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے کون قدم اٹھا رہا ہے؟ معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کون قدم اٹھا رہا ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بھئی دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے مذہبی طبقے کو سب سے زیادہ ذمہ دار میں ٹھہراتا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، مذہب کی نہیں، ان کی مذہبی فہم کی اصلاح ہونی چاہیے. مذہب نے کبھی بھی کرپشن نہیں سکھایا، لیکن مذہبی لوگ کرپشن کرتے ہیں.
اسی طرح سے سیاستدانوں کی اصلاح ہونی چاہیے. وہاں پر آج جو نظام ہم پر حاکم ہے اس نظام کے اندر جو سب سے زیادہ کرپٹ ہوگا وہی ووٹ لے کر آ سکتا ہے, اس نظام کی اصلاح ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ کے پولیس کے نظام کے اندر, آپ کی عدلیہ کے نظام کے اندر, آپ کی عدالتیں اس وقت انصاف فراہم نہیں کرتی. وہاں پر وکیل کی جگہ جج خریدے جاتے ہیں, اور جب جج خریدے جاتے ہیں تو انصاف سر عام بکتا ہے. اس نظام کی اصلاح ہونی چاہیے, اور ان تمام چیزوں کی بنیاد آپ کا نظام تعلیم ہے. نظام تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے. یہ ساری کی ساری پارٹیاں جب الیکشن کے لیے اپنا شیڈیول دیتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو بات کرتی ہیں تعلیم پر کرتی ہیں. جب اقتدار میں آتی ہیں تو تعلیم کو بالکل بھلا دیتی ہیں. اس وقت آپ دیکھیں نا کہ پورے فنڈ کا آپ کی جو بجٹ ہے اس کا کتنا پرسنٹ آپ کی تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے, اور جہاں پر ہو رہا ہے وہاں پر تعلیم کی صورتحال کیا ہے. آپ کے جو جعلی اسکول بنے ہوئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, آپ کے ٹیچرز کے معیارات کیا ہیں. جی ایک بات دیکھیں بلال قطب صاحب, کیا جرائم کا سدباب کیے بغیر جرم کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور کیا یہ سدباب کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری ہے, مذہبی حلقوں کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ابھی علامہ صاحب نے بھرپور طریقے سے کہا کہ مذہبی حلقوں کی ذمہ داری ہے, احساس ہے, تو پوری کرنے میں کیا قباحت ہے, اس میں کیا مشکلات ہیں؟ دینا ساتھ ہوں, ایک پلیٹ فارم پر آئیں اس کے لیے. علامہ صاحب نے بڑی ہی زیادہ ہمت اور میرے خیال میں جرأت کے ساتھ مظاہرہ کیا, اور میں یہ بھی عرض کروں کہ علامہ صاحب نے جو بات کی کہ دو طبقوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے, میں علامہ صاحب آپ کی اس بات سے 1000% متفق ہوں. میں ایک بات اگر آپ اجازت دی تو تھوڑی سی ایک الگ بات کروں. ابھی ایران کے اندر ایک بیٹے کو مارا, کسی عورت کے بیٹے کو مارا, اور اس وقت 19 سال عمر تھی, اور اس درمیان میں جس نے مارا تھا اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تو اس کی عمر تقریباً 26 سال تھی. اس درمیان میں اس عورت کا دوسرا بیٹا بھی ایک حادثے میں مر گیا, اور اس عورت نے جب اس آدمی کو پھانسی دی جا رہی تھی اور اس کے گلے میں پھندا تھا, اس کو صرف ایک تھپڑ مارنے کے بعد اس کو کہا میں تجھے معاف کرتی ہوں. اور جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں کو اس بات کا کبھی احساس نہیں ہو سکتا کہ جس ماں کے دونوں بیٹے اس دنیا سے چلے جاؤں وہ تنہائی کو کیسے محسوس کرتی ہے. حضور یہ ہے کردار ایک قوم کی ماں کا. آپ نے یہ ماں پیدا کرنے کی کبھی کوشش کی؟ میں اگر آج یہ کہوں نا کہ مولا کائنات امام علی کرم اللہ, یقین کیجئے صبح فیس بک کے اوپر 50 کمنٹ لکھے ہوں گے کہ جناب آپ شیعہ ہیں. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب آپ نے کال لینا کسی سے ہے تو اس کا احترام کیوں نہیں کرنا؟ آپ کی یہ بات امام علی کرم اللہ کی کہ کفر کے ساتھ زمانہ چل سکتا ہے, ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتا, یہ بات تو ایمان کا حصہ ہے میرے, لیکن بات اس سے مختلف ہے. وہ جو 1122 ہے لاہور کے اندر, اس کے اندر 98% جو ٹیلی فون آتے ہیں وہ ایمرجنسی کے نہیں آتے, وہ لڑکیوں کے آتے ہیں, ان لڑکوں کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے جو کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے لوگوں کو. خدا کے واسطے اس ملک میں جو لڑکی 27 کلومیٹر دور لے کر گئی تھی چنچی کے اوپر اپنے 2 بچوں کو راوی میں پھینکنے کے لیے, اس کے ہاتھ میں تو موبائل تھا اور چنچی میں اس نے پیٹرول بھی ڈلوایا تھا, لیکن سم ہاؤ این جی اوز آ کے کہتی ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے غربت کی وجہ سے, بات کرتی ہیں. جس عورت نے اپنے 2 بچوں کو اور 8 ماہ کے بیٹے کو گلا دبایا تھا اس نے تو دبئی کے ویزے کے چکر میں دبایا تھا. یہ رومانویت پسندی اس معاشرے میں کہاں سے آئی ہے؟ خدا کے ولی اس بات کو سمجھنے کی کیوں ہم کوشش نہیں کرتے کہ مقدمہ صرف ایک ہی ہوگا. اور میں ایمان کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ سب سے پہلا ذمہ علماء کا ہوگا, سب سے پہلا ذمہ منبر کا ہوگا, اور آپ کا حل نکلے گا نظام تعلیم سے. جب نظام تعلیم میں, اور یہ انتہائی آپ کو اوتھینٹک بات کہہ رہا ہوں, جب نظام تعلیم میں حکومت پتہ ہے کیا سوچ رہی ہے آج کل کہ ہمارے 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, 50,000 کو ملتا ہے, 2 لاکھ کو نہیں ملتا. اب یہ 2 لاکھ کو نہیں ملتا, ان کے لیے ڈی ایچ اے کے پاس ایک جگہ لے کر یہاں پہ نا ان یونیورسٹیوں کے چھوٹے چھوٹے کیمپسز بنا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے تعلیم لے. اگر یہ سوچ حکومت کی ہے تو ہاتھ باندھ کے یہ حکومت دبئی کا بھی تو کیس اسٹڈی کر لینا کہ وہاں کی ییل یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد لمز کے ساتھ آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے, بجائے اس کے کہ آپ انڈیجنس سسٹم پہ جائیں. آپ لوگوں کے ساتھ تعلیم کو بھی آج صرف برگر گروپ بنا کے اگر رکھنا چاہتے ہیں تو نظام تعلیم سے بھی تو کوئی امید نہیں رہے گی. آپ نے بڑی خوبصورت مساجد کی بات کی. علامہ طاہر اشرفی صاحب اسی پہ بتائیے گا کہ کیا مساجد اور منبر ان کے ذریعے یہ کام نہیں کیا جا سکتا کہ بدعات کا خاتمہ کیا جائے, لوگوں میں شعور کا, بیداری کی ایک منظم کوشش کی جائے؟ کیا نہیں ہو سکتا اس کے ذریعے یہ کام؟ دیکھیے الحمدللہ ہم نے اس طرف کوششیں شروع کی ہیں, اور بلال بھائی جانتے ہیں ہم نے ابھی ایک پورے سال کے خطبات جو ہیں وہ خطیبوں کو دیے ہیں.
پاکستان علماء کونسل نے ان کو شائع کیا، جس میں یہ معاشرتی مسائل ہیں کہ جمعہ پڑھانے والا جو آج کا مسئلہ ہے اس پہ بات کرے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور الحمدللہ اس پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بیٹی کا دن جو حضرات جمعہ والے دن کہ آؤ مل کر بتائیں کہ بیٹی کی عزت و عصمت کیا ہے، جہیز کی لعنت کے اثرات کیا ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ یہ اب اگر جو مذہبی تنظیم یا عالم یا خطیب موجودہ مسائل پہ بات نہیں کرے گا، لوگ اس کو سننا بند کر دیں گے۔ اور ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے بھائی علامہ شہیدی صاحب نے کہی، علامہ صاحب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت دل سے کہتا ہے، میرے تو وہ سر کا تاج ہے، لیکن جو انڈیا کے گانوں پہ طرزے بنا کر اور اس کے اوپر پہلے معاملات طے کر کے آتا ہے، اس کو میں نعت خواں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اسی طرح میں اس مولوی کو مولوی ماننے کو تیار نہیں ہوں جو آ کے ممبر و محراب پہ بیٹھے اور شرک و بدعت کو پھیلائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو اٹھانے کی بجائے، توحید و سنت کے پرچم کو سر بلند کرنے کی بجائے، یہ بتانے کی بجائے کہ اپنا کردار اپنی اصلاح زیادہ مقدم ہے۔ بالکل تمام مذہبی حلقوں کو ایک کریں، آپ سب ایک ہوں تاکہ ایک مضبوط نیریٹو آپ اسٹیٹ کو دیں، اس حوالے سے یہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ صاحب آخری بات، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، صرف میرے پاس کچھ سیکنڈز رہ گئے۔ جی جلدی سے ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو مزاج ہے نا ہمارا، وہ مذہبی ہو، عالمانہ ہو یا ہمارا جیسا بھی مزاج ہو، ہم مولانا روم اور شاہ شمس تبریز میں سے شاہ شمس تبریز کی قبر بھی نہیں جانتے کہاں ہے، نہ ہم اس کا علم جانتے کہاں ہے، لیکن ہم نے مولانا روم کا ڈانس جو ہے نا وہ کلچری لکھنوی انداز سے ہم نے ایکسپٹ کر کے اسی کو تصوف مان لیا۔ جب اتنی شیلو ہماری وزڈم اور ہوگی تو پھر جہالت ہی پنے گی اور تو کچھ نہیں پننے لگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ علامہ صاحب بالکل ہم سو سوری، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ امین شہیدی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بلال قطب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی مشعل راہ ہوتا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو اس سے سبق سیکھنا چاہیں، لیکن کیا ہمیں اپنے ماضی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ سوچئے گا۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس خورشید کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔